अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है ज़िंदगी अस्कलम फ़ातिमा सियाल, एपिसोड 7। सर्जरी शुरू हो चुकी थी। वो सब ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतज़ार कर रहे थे। हमीद अफंदी और लाइबा अफंदी बेंच पर बैठे थे, जबकि हया और उमर दूसरी जानिब मौजूद बेंच पर बैठे थे। मिसेस अहमद भी आ गई थीं, वो भी वहीं बैठी थीं। सारा खामोशी से दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। मुराद दूसरी तरफ खड़ा था। उसके दिल में यकीन भी था और वसवसे भी, लेकिन उसे हौसला था। ये हौसला उसे उस शख्स ने दिया था जिसने हमेशा उसकी हिफाजत की। सारा को बहुत दफ़ा सब ने कहा कि बैठ जाओ, लेकिन वो इस स्टेट में नहीं थी। वो अभी भी वही थी जब थोड़ी देर पहले नर्स ने उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर साइन करवाया था। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बिना पर अगर मरीज़ सर्जरी के दौरान मर जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी डॉक्टर और हॉस्पिटल की नहीं होगी। इस वक्त साइन करते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे। वो अभी भी अपने हाथों की कपकपाहट महसूस कर सकती थी। उसने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। सेकंड मिनटों में और मिनट्स घंटों में बदल गए थे। सारा ने अब बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया था। मुराद बार बार कहीं जाता और फिर वापस आ जाता। उमर ने सारा को पानी की बोतल दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जैसे इंतज़ार तवील हो रहा था, वैसे वैसे सारा को अपनी धड़कनें मद्धम होती महसूस हो रही थी। खामोशी, तवील खामोशी थी। हॉस्पिटल के इस वेटिंग एरिया में 3 घंटे हो चुके थे। ज़ारा के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था जब ओटी का दरवाज़ा खुला। सबकी नज़रें दरवाजे पर पड़ी। सब अपनी जगह से उठ गए। अंदर से डॉक्टर वली अहमद बाहर आए, सर्जन की ड्रेस में। उसने अपने चेहरे से मास्क उतारा। सर्जरी कामयाब हो गई है। वली अहमद के अल्फाज ने जैसे इस वीरान कॉरिडोर में जान भर दी थी। शुक्र है मेरे मालिक का, शुक्र है। ज़ारा की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और ज़बान पर शुक्र का कलमा था। हया ने रोते हुए ज़ारा को गले लगाया। हमीद आफंदी की आंखें भी आंसुओं से नम हो गई थीं। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन वली के इस अल्फाज ने गहरा सकूत कायम कर दिया। सब अपनी जगह थम गए। लेकिन क्या वली? ज़ारा ने पूछा। अगर उन्हें अगले 24 घंटों में होश न आया तो वो कोमा में जा सकते हैं, और कोमा से वापस बहुत कम लोग ही आते हैं। वली ने तफसील से बताया। इंशाअल्लाह भाई साहब को होश आ जाएगा। मिसेस अहमद ने दुआ की। सारा खामोशी से बेंच पर बैठ गई। हम ताया अब्बू से मिल सकते हैं? रोते हुए हया ने पूछा। अभी इजाज़त नहीं है और आप सब घर चले जाएं। यहाँ सिर्फ 2 लोगों का रुकना अलाउड है, वली ने कहा। मम्मा, बाबा और आंटी, आप उमर और मुराद के साथ घर चले जाएं। मैं ज़ारा आपी के पास रुकूंगी, हया ने कहा। नहीं, तुम भी जाओ, मैं रुकूंगा, उमर ने कहा। यार, तुम सब लोग जाओ, मैं रुक जाऊंगा, मुराद ने कहा। तुम लोग लड़ो ना, मुराद, तुम कल रात से यहाँ हो। तुम घर जाओ, रेस्ट कर लो। हया, तुम भी घर जाओ, उमर रुक जाएगा यहाँ। वली ने मसला हल किया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। हॉस्पिटल के इस कॉरिडोर में नीम अंधेरा था। वहाँ सिर्फ ज़ारा और उमर मौजूद थे। सब लोग जा चुके थे। मुकम्मल खामोशी में सिर्फ बारिश की आवाज़ें आ रही थीं। जब कदमों की आवाज़ें उनके सिमट आने लगी, अब कदमों की आवाज़ रुक गई थी। तुम दोनों ने कुछ खाया है? वली ने पूछा। उमर ने नफ़ी में सर हिलाया। मैंने भी नहीं खाया, चलो कैंटीन चलते हैं, उसने कहा और ज़ारा की तरफ देखा, जो ऐसे बैठी थी जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। ज़ारा, चलें? उमर ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वली ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, चले मिसेस? कहाँ? सवाल आया। डिनर पर, जवाब दिया गया। मुझे भूख नहीं है, पर मुझे तो लगी है, चलो, शाबाश। लेकिन ज़ारा ने कहना चाहा, लेकिन वली ने उसे खींचकर उठा लिया। चलो, वली ने कहा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा था। उमर भी मुस्कुराकर उनके पीछे आ रहा था। ये एक छोटे से अपार्टमेंट का मंजर था।
وہ 2 دن بعد گھر آیا تھا، اپنی عادت سے مجبور صفائی کر رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں 2 کمرے تھے، ایک اس کا بیڈ روم اور دوسرے میں وہ کام کرتا تھا۔ اس میں پوری دیوار پر کمپیوٹر سسٹم لگا تھا۔ وہ دیکھنے سے کسی سافٹ ویئر انجینئر کے کام کی جگہ لگی تھی۔ کمروں کے باہر ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا اور سامنے اوپن کچن، جہاں اس وقت وہ برتن دھو رہا تھا۔ مراد نے آخری پلیٹ دھو کر اسے سٹینڈ میں لگایا اور پھر کپڑے سے سلیب صاف کرنے لگا۔ اب وہ تھک کر باہر آ کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ فائنلی سب صاف ہو گیا۔ اس نے ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ کیپٹن مراد ابراہیم کی یہ بات مشہور تھی کہ وہ ایک صفائی پسند انسان ہے۔ وہ اسی صفائی سے لوگوں کا کام بھی تمام کر دیتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ شکر ہے تم صاف ہوئے میرے سویٹ ہوم، اس نے اپنے گھر کو مخاطب کر کے کہا اور آنکھیں بند کر لیں تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ وائٹ کوٹ پہنے لڑکی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی بھورے بال، چہرے کی معصومیت، لہجے کا بھولا پن، جسے سوچ کر کیپٹن مراد ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حیا، آپ نے تو مجھ جیسے انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دیا، اس نے اسے مخاطب کیا اور پھر اپنا والیٹ نکال کر دیکھا جس میں 2 تصویریں لگی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک انسان کی لگتی تھیں، لیکن 2 الگ زمانوں کی۔ ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی محبت۔ ماں، دیکھو نا، یہ بالکل تمہارے جیسی ہے، دیکھنے میں ہی نہیں، عادتوں میں بھی اور باتوں میں بھی۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی تصویر سے کہا، ماں، تم تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ حیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے حیا کی مسکراتی تصویر سے پوچھا۔ باہر رات ایسے ہی قطرہ قطرہ گزر رہی تھی اور ایک محبت میں دیوانہ انسان ایسے ہی تصویروں سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ لو، پانی پی لو، ولی نے پانی کی بوتل سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کے بیرونی حصے پر موجود بینچ پر بیٹھے تھے۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ عمر اندر سو چکا تھا اور وہ لوگ باہر تھے۔ بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ گیلی گھاس اور ٹھٹھرتی نم ہوائیں ماحول کو سحر انگیز بنا رہی تھیں، اور پھر ان پر پڑتی چاند کی روشنی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولی نے اس سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے، میں بچپن سے اکیلی ہوں، مجھے تو ماں باپ کا پیار بھی نہیں ملا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تب میں نے خود کو ایک ملازمہ کی گود میں پایا، سکینہ بی بی، وہی ہوتی تھی میرے ساتھ۔ مما پاپا رات کو آفس سے لیٹ آتے تھے اور روز رات کو لڑتے تھے۔ میں ڈرتے ہوئے دروازے کے باہر سے ان کو لڑتے ہوئے دیکھتی تھی، اور پھر وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ولی اسے سن رہا تھا کیونکہ وہ وہاں سننے کے لیے ہی تھا۔ اور پھر جب میں 10 سال کی تھی تو ایک دن میں اسکول سے آئی اور مما اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ ملازمہ میرا سامان باندھ رہی تھی اور بابا غصے سے اسٹڈی روم میں بند تھے۔ مما مجھے ساتھ لے کر جا رہی تھی اور مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا تھا، مجھے بابا کے ساتھ رہنا تھا۔ وہی تو مجھے کبھی کبھی پیار کرتے تھے۔ میں نے بابا کے اسٹڈی روم کے دروازے کو بہت بجایا، ان کی منتیں کی مجھے روک لے، لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مما نے مجھے اپنے گھر لے جا کر ایک کونے میں پھینک دیا۔ وہ لیٹ رات کو گھر آتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اسکول میں مجھے مہانور اور اس کی دوست بلی کرتے تھے۔ وہ میرا راستہ روک لیتی تھی، کبھی مجھے کیچڑ میں دھکا دے دیتی تھی، کبھی ٹیچر سے مار پڑواتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کلاس روم میں لاک کر دیا اور پھر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی، اور پھر وہ اسے بتاتی گئی۔ سہرا احمد نے زندگی میں پہلی بار اپنا دل ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، وہ کہتی گئی اور ولی احمد سنتا گیا۔ زارا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد ولی نے پوچھا۔ ہاں، کہہ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بہادر ہو، میں تو حیران ہوں تم نے اتنی مشکلات کا سامنا اکیلے کیا، ولی نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو زارا نے فوراً اسے دیکھا، بھوری آنکھیں ٹکرائیں تو ایسے لگا جیسے چاند کی ساری روشنی ان پر پڑ رہی ہو۔
ولی احمد کو ان بھوری بادامی آنکھوں سے عشق ہو گیا ہے۔ اس نے اعتراف کر دیا۔ اعتراف کا لمحہ آ گیا تھا۔ زارا افندی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ آنکھیں کسی نے نہیں پھیری تھی، جیسے یہ جنگ ہو محبت کی، زندگی کی۔ تم میری زندگی ہو زارا افندی، مجھے زندگی دی ہے۔ لہجے میں صرف محبت تھی۔ اور پھر زارا افندی نے یقین کر لیا، مسکرا کر، محبت سے۔ زارا افندی کو بھی ولی احمد سے محبت ہو گئی ہے۔ اور پھر زارا نے بھی اعتراف کر لیا۔ اب بے یقینی کی باری ولی احمد کی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اسے رشک سے دیکھ رہا تھا، عقیدت سے۔ ولی احمد رو رہا تھا۔ اسے زندگی نے اس کی زارا واپس کر دی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، سب سے، مہانور سے، ہمارے ہر دشمن سے، اس نے وعدہ کیا۔ زارا نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے۔ زارا نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تو ولی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ سوال کیا گیا۔ کبھی نہیں، جواب آیا۔ زارا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس آغوش میں بہت سکون تھا۔ چاند کی روشنی ابھی بھی ان پر پڑ رہی تھی، جیسے چاند ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، وہ چاند جو سب کی کہانیوں سے واقف ہوتا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ عبدالخان ہاؤس کے اندر جایا جائے تو وہ اس وقت نماز پڑھ چکی تھی، لیکن ابھی تک جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے اپنے سارے دن کی باتیں کرنا۔ ابھی بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے، کل میری دوست میرے حجاب کا مذاق اڑا رہی تھی، پھر میں نے اس کے بلونڈ گھوڑے کی پونچھ جیسے بالوں پر چوٹ کی۔ مجھے بہت مزہ آیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ اچھی بات نہیں، لیکن اس نے بھی تو میرا مذاق اڑایا تھا۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ اسے جواب دے رہے ہوں۔ ارے ہاں، کل زارا آپی کے بابا کی سرجری تھی، مجھے وہاں جانا ہے آج۔ اوکے اللہ تعالیٰ جی، ظہر کی نماز کے وقت ملتے ہیں۔ دعا مکمل کر کے وہ اٹھ گئی۔ اب وہ جاب پر جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اسے ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ ہاسپٹل کا منظر اب بدل چکا تھا۔ علی آفندی کو ہوش آ چکا تھا۔ خوشی کی لہر اس ویٹنگ ایریا میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں سب موجود تھے۔ ابھی علی آفندی سے ملنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ ایک وقت میں ایک شخص ہی مل سکتا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اس لیے حمید آفندی، لائبہ آفندی اور مسز احمد ان سے مل کر جا چکے تھے۔ وہ پانچوں اس وقت کینٹین میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ امل ابھی ہاسپٹل آئی تھی زارا سے ملنے۔ جب اس نے اسے دور سے کینٹین میں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ زارا آپی، امل کہتے ہوئے ان کے قریب آ رہی تھی۔ ارے امل! زارا اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ امل نے وہاں آ کر سب کو سلام کیا۔ سب نے جواب دیا، لیکن ایک شخص نے تو جیسے اسے سنا ہی نہ ہو۔ مراد حیا اور عمر سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی امل کو نہیں دیکھا۔ امل کو اس کا بے نیاز رویہ کافی عجیب لگا، مگر اس نے نظر انداز کیا۔ امل، یہ ولی ہے، میرا شوہر۔ زارا امل سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ ولی بھائی؟ بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ میں نکاح میں شرکت نہیں کر سکی۔ میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، آپ شادی پر ضرور آنا، ولی نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اور حیا کا تو تمہیں پتہ ہے، یہ عمر ہے، ولی کا بھائی، اور وہ مراد ہے، ولی کا دوست، امریکہ سے آیا ہے۔ زارا نے سب کا تعارف کروایا۔ عمر نے اور حیا نے اس سے مسکرا کر بات کی، جبکہ اس نے ایک نظر دیکھ کر اگنور کر دیا۔ مراد ایسا ہی تھا، زیادہ کسی سے فری نہیں ہوتا تھا، بس جن سے کام ہوتا ان سے ہی بات کرتا۔ آؤ امل، ہم ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ زارا اسے ساتھ والی ٹیبل پر لے گئی۔ آپی، اب انکل کیسے ہیں؟ امل نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اب بہتر ہے۔ اب انشاءاللہ وہ بس ریکوری کی طرف چلے جائیں۔ ابھی وہ سو رہے ہیں، میں تھوڑی دیر میں تمہیں ان سے ملاتی ہوں، زارا نے کہا۔ جی انشاءاللہ، انکل جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ امل نے دعا دی۔ آمین، زارا نے کہا۔
کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کب تک ہاسپٹل میں رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ خاص نہیں، تقریباً 2 ہفتے تو رکیں گے، اس نے بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا، اس نے کہا۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، کافی یا چائے؟ زارا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، کولڈ کافی، امل نے مسکرا کر کہا۔ اوکے، زارا کہہ کر چلی گئی۔ امل سارے کینٹین کا جائزہ لے رہی تھی جب غیر ارادی طور پر وہ مراد کو دیکھنے لگی۔ اس کے نین نقش، اس کے بال، اس کے کپڑے، وہ اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس سے بے نیاز۔ جب اچانک مراد ولی کی کسی بات پر ہنسا تو امل خان اس کی آنکھوں میں ہی کھو گئی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے سراہا۔ اوف امل، کیا کر رہی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، خود کو ڈپٹا۔ زارا قریب آ رہی تھی۔ حیا ابھی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے آئی تھی۔ وہ گزر رہی تھی جب اسے مراد ہاسپٹل کے ٹیرس پر کھڑا نظر آیا تو وہ اس کی طرف آ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ٹیرس سے یہ منظر کافی دلکش لگ رہا تھا۔ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو تمہیں کیا ہوا تھا؟ حیا نے پوچھا۔ بتایا تو تھا، کام یاد آ گیا تھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی کہ بات کچھ اور ہے، اس نے یقین سے کہا۔ آپ سچ میں جاننا چاہتی ہیں؟ مراد اس کی طرف گھوما اور سوال کیا۔ جی سچ میں، حیا نے بھی اسی اعتماد سے جواب دیا۔ تو مراد نے اپنے والیٹ سے اپنی ماں کی تصویر نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ یہ دیکھو، اس نے کہا۔ تو حیا نے تصویر دیکھی جس سے وہ شدید حیرانی میں چلی گئی۔ مراد، یہ کون ہے؟ یہ تو بالکل، اس نے حیرانی سے کہا، یہ میری ماں ہے، آپ کی شکل ان سے بہت ملتی ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، مراد نے بتایا۔ تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے نا؟ اس نے افسوس سے کہا۔ جی، میں جب 5 سال کا تھا تو میرے پاپا کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میری ماں نے دن رات محنت کر کے مجھے پالا پڑھایا۔ جب میں 15 سال کا ہوا تو ماں کو کینسر ہو گیا۔ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ کچھ مہینوں میں ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر کرائے کا تھا تو میں ہاسٹل چلا گیا، اس نے کہا۔ بظاہر وہ مضبوط دکھ رہا تھا لیکن سیاہ آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ اس لیے تمہیں پیسوں سے اتنا پیار ہے کیونکہ جب تمہیں ضرورت تھی تب تمہارے پاس نہیں تھے؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ اللہ تمہارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، حیا نے دعا دی۔ آمین، مراد نے کہا۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ حیا نے ماحول نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا؟ اس نے کہا۔ تم ہمیشہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ میں نے نوٹ کیا ہے 2 ہفتوں سے تم روز یہاں آتے ہو اور روز کالا رنگ پہنتے ہو، حیا نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے سیاہ رنگ سے محبت ہے، یہ میری سیاہی کی نشانی ہے، میں اندر سے بہت سیاہ ہوں، مراد نے جواب دیا۔ سیاہ رنگ سے محبت کی وجہ؟ اس نے پوچھا۔ حیا کو اس کی باتیں مزے کی لگ رہی تھیں۔ سیاہ رنگ کی ترجیح وقار اور طاقت کی نشاندہی ہے۔ جو کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے وہ خود کو سنجیدگی سے لیتا ہے، چونکہ وہ فطری طور پر مبہم اور بلند نظر ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان تمام ممکن تنقید اور تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں جو ان کے خوابوں کا تعاقب کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا اور حیا اسے سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ امپریسو، واؤ کیپٹن مراد ابراہیم، آپ نے تو مجھے اپنی سوچ سے متاثر کر دیا، حیا نے کہا تو وہ مسکرانے لگا جس سے اس کے ڈمپل واضح ہو رہے تھے۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنی سیاہی میں اور رنگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مراد ابراہیم نے جب اپنی سیاہی میں اور رنگ شامل کرنے کی کوشش کی ہے تب ان رنگوں کو قربانی دینی پڑی ہے، کیونکہ میری سیاہی ہر رنگ کو سیاہ کر دیتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ حیا اسے جاتا دیکھ رہی تھی، وہ ابھی بھی اس کے الفاظوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں واپس چلی گئی۔ اگر اس ٹیرس کے باہر پڑے بینچ پر دیکھا جائے
تو وہاں امل خان بیٹھی تھی جس پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب سن چکی تھی اور ابھی تک مراد کی باتیں پروسیس کر رہی تھی۔ یہ شخص عام نہیں تھا بلکہ اس کی سیاہی میں کچھ ایسا تھا جو سب کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ زارا اس وقت علی آفندی کے روم میں تھی۔ وہ جاگ رہے تھے اور سوپ پی رہے تھے۔ زارا سے نہیں، مراد سے۔ انہیں ہاسپٹل میں ایک ہفتہ ہونے والا تھا اور اس دورانے میں وہ مراد سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مراد ان کے پاس ہی سو رہا تھا۔ زارا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کیونکہ اس وجہ سے وہ بہت تیزی سے ریکوری کر رہے تھے۔ ابھی بھی زارا انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی جبکہ مراد نے علی آفندی کو باتوں میں لگا کر سارا سوپ پلا دیا تھا۔ علی، اب تم جلدی سے دوائی کھا لو ورنہ تمہاری بیٹی نے مجھے کھا جانا ہے، اس نے دوائی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اس کی بات نہ مانو تو ایسے ہی کرتی ہے۔ علی آفندی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ آپ دونوں میری برائی کیوں کر رہے ہیں؟ زارا نے ہنسی روکتے ہوئے بمشکل کہا۔ دیکھا علی کیسے دھمکا رہی ہے؟ مراد نے پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کہا۔ زارا تم میرے دوست کو نہ ڈراؤ۔ علی آفندی نے اس کی سائیڈ لی جس پر اس نے معصومانہ منہ بنا لیا۔ نہیں ڈرا رہی میں آپ کے دوست کو، جا رہی ہوں میں، وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی جس پر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ باہر آ کر زارا بھی ہنسنے لگی۔ اوکے فرینڈز، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر دیجیے۔ خدا حافظ۔